I invite Honorable President of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, to address both the House assembled together under Clause 3 of Article. Over the last 4 years, the elected government took difficult decision to get out of the threatening situation, maintain economic stability, and bring prosperity to our citizens. In particular, we gave relief to our vulnerable segments. We have shown great discipline to reduce government expenditures. We have mobilized domestic tax revenues to lessen our dependency on others and to give better service and projects to our people. We have achieved historic performances in our external sector. We have maintained stability. We are beginning to show stronger growth of economy. Madam Speaker, during the last 4 years, the government spent 2,200 billion rupees on development programs. More than 200 projects have been completed. The government has taken special measures to develop Balochistan and end its sense of deprivation. Agaz Haquq Balochistan is under implementation to mitigate feelings of being left out, but we recognize that much more needs to be done. To heal the wounds of the past, we are willing to go the extra mile to engage in dialogue with our Baloch brothers. Parliamentary oversight and the democratic accountability is a new important facet of foreign policies. We are committed to maintain our bilateral relations with all on the principles of mutual respect for each other, sovereignty, territorial integrity, and equality. We fully support an Afghan-owned and Afghan-led peace process in Afghanistan. The United States relations are multi-dimensional and important. The 2011 was a challenging year. We seek to engage meaningfully with the U.S. on the basis of mutual interest and mutual respect. We are looking forward to your recommendations for re-engaging with the United States. Prime Minister Syed Yusuf Razak Gilani deserves an unqualified appreciation for his political wisdom and handling of various challenges, courage and steadfastness. Recognize and appreciate the contribution made by our coalition partners, PMLQ, MQM, ANP, FATA legislations, PMLF, BNM, Awami, and other parties for the strong support. I also acknowledge the role of the leaders of the opposition and members of the opposition parties for playing their role in the parliament. Pakistan Zindabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शमैसा रहमान और आप देख रहे हैं अब क्या होगा। सदर जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने 5वीं दफ़ा असेंबली से खिताब किया है। इससे अलावा अगर हम देखें तो गुलाम इसाक खान साहब ने भी 5 दफ़ा एड्रेस किया था असेंबली को, लेकिन वो 2 मुख्तलिफ हुकूमतें थी, नवाज शरीफ साहब की भी थी, उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी थी। देखना ये है और तज्ज़िया आज ये करना है कि सदर साहब ने अपनी स्पीच में कौन कौन से पॉइंट्स रेज़ किए, कौन से मिस किए और इस स्पीच की क्या इम्प्लिकेशंस थी, इसकी क्या ज़रूरत थी। हम इस स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं खुरम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, एंकर, राइटर एंड एन एनालिस्ट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा इस वक्त पे स्पीच की क्या अहमियत थी, क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये तो एक पार्लिमानी निज़ाम में एक तरह से अच्छा है कि सदर जो है वो आके पार्लियामेंट में स्पीच करें, और एक रिक्वायरमेंट भी होती है। मुशर्रफ साहब तो एक दफ़ा आए थे और शोर हुआ था, एहतजाज हुआ था, मुख्य होकर दिखा के वो चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा ये बहुत ही बेहुदा बदतमीज़ लोग हैं, उसके बाद वो वापस ही नहीं पलटे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आज जरदारी साहब आए और उन्होंने स्पीच की।
स्पीच जो है वो मेरे ख्याल से ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। ये जो स्पीच थी 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत की जो सदर है वो वफाक की अलामत है। वो हमेशा ये कहता है कि जी हुकूमत ने ये अच्छा किया, ये आगे करना चाहिए, मतलब वो एक ऊपर है, बालातर है। ये वजीर आजम की स्पीच थी कि हुकूमत ने ये किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये सदर की स्पीच नहीं थी। मुझे नहीं पता कि नहीं, लेकिन मुझे बताएगा एक चीज जो किसी ने टच नहीं किया, आई विल कम टू यू खुर्रम साहब, वो ये है कि अपनी स्पीच के शुरू में ही सदर साहब ने पहली चीज ये कही कि हमने सेनेट में माइनॉरिटीज को हमने सीटें दी हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया पॉवर्टी एलिविएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये स्पीच किसकी तरफ केटर थी? देखिए ये स्पीच ये जो पॉइंट्स रेज कर रहे थे, नहीं, ये मेरे ख्याल से एक तो मुझे नहीं पता, इस पे खुर्रम साहब ज्यादा रोशनी डालेंगे। एक तो स्पीच मुझे नहीं पता हमारे अंदर क्या कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग, हमारी जो कायदीन है वो इंग्लिश में स्पीच करते हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी वो दुनिया को मुझे नहीं पता क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सारे एम्बेसडर्स बैठे हैं। नहीं तो आपके पास वो लगा लेंगे हेडफोन्स वगैरह, उनको उर्दू दुनिया भर में जिस तरह यूएन में होता है वो लैंग्वेज, ठीक है ना। और आप जो है वो एक तो इंग्लिश में स्पीच कर रहे हैं और आप गरीबों को बता रहे हैं, किन को बता रहे हैं, कौन सी, मेरा पॉइंट यही है। अंग्रेजी में आप किसको बता रहे हैं? मतलब है कि इंग्लिश में तो देखिए ना आप, गुर्बत हमने ये वो, और उसके दौरान ही फिर जो बलोचिस्तान के लोग हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं, साथ ही पीपल्स पार्टी के अपने लोग बाइकआउट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उस स्पीच को डिजाइन करते वक्त कहीं और से मदद ले लेनी चाहिए थी। जैसे कुर्सी गिरने के बाद उनको मदद मिली और कुर्सी खड़ी हो गई दोबारा अपनी जगह, कहीं और से मदद लेते तो मेरे ख्याल से बेहतर स्पीच ड्राफ्ट हो सकती थी। ठीक है जी। खुर्रम साहब मुझे बताएगा, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आज एहतजाज हुआ नून लीग की तरफ से, पीटीवी के कैमरास थे, प्राइवेट मीडिया अलाउड नहीं थे तो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले से अंडरस्टैंडिंग थी आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि हम लोग एहतजाज करेंगे, वॉकआउट करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। ठीक है। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये थी कि एहतजाज ना हो, और उन्होंने, आपको अप्रोच किया गया था आपकी पार्टी जी उन्होंने अप्रोच किया था। उन्होंने उनको जब अखबारों में पहले से खबरें आना शुरू हो गई और उनका ये ख्याल था कि ये चूंकि 5वां खिताब हो रहा है तो प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट पिछले साल भी किया था, वॉकआउट भी किया था। लेकिन आज तो जो दो बातें अहम थी आज मुस्लिम लीग नून के एहतजाज में। एक तो एहतजाज करने का मकसद ये था कि सदर जरदारी के बहरे कानों तक जो पाकिस्तान के अवाम की चीखें नहीं पहुँच पा रही, जो महंगाई के हाथों और लोड शेडिंग आपके सामने, और आप खुद भी इसका तजुर्बा कर रहे हैं कि पिछले सिर्फ 3-4 दिनों में उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और लोड शेडिंग की तकलीफ जो है, जो उनको दहशतगर्दी की तकलीफ है, उनको जो उनकी नज़रों के सामने उनके इदारे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, हम SOEs कह तो देते हैं, लेकिन मेरे शहर गुजरांवाला में और पाकिस्तान के तमाम शहर में जहाँ जहाँ से रेल की गाड़ी गुजरती है उनको अंदाजा है कि रेलवे में किस तरह की तबाही हुई है। तो ये जो बातें जो सदर जरदारी के कानों तक वो शायद सुनना नहीं चाह रहे या वो बहरे हो गए। हमारा मकसद ये था कि उन तक ये अवाम की तकलीफ की चीखें पहुंचाई जाएं। जिस तरह फैज ने कहा था कि खून पर गवाह दामने जल्लाद कुछ तो हो, कि भी जो शख्स पाकिस्तान की मुश्किल का गला काट रहा है उसके दामन पर कोई खून के चीटे तो पड़े ना, कोई अवाम को अंदाजा तो हो कि उनकी आवाज जो है वो सुनाने वाला है। और हमने आज आप गौर करें, आज आप नहीं, एहतजाज से ये हुआ, फिर मुझे फैज को कि बोलो के शोरे हशर की इजाद कुछ तो हो, बोलो के रोजे अदल की बुनियाद कुछ तो। हम बोले हैं ताकि जो आने वाला इंशाल्लाह रोजे अदल होगा, जो इंशाल्लाह बेहतर एक हशर भी होगा जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, उसकी बुनियाद आज से रखी जा रही है। और आज जो दूसरी अहम बात ये थी कि जो दूसरी इस वक्त अपोजिशन पार्टी ने, क्योंकि सदर साहब जो हैं वो माशाल्लाह जो उनकी सौदेबाजी की सलाहियत है उसमें हम पूरा मुल्क उनका मोतरफ है, 18 करोड़ अवाम। अब जो बाकी अपोजिशन पार्टीज रह गई हैं, मसलन JUIF है इस वक्त अपोजिशन में, इस वक्त हम ख्याल ग्रुप अपोजिशन में है, इस वक्त शेरपाव साहब अपोजिशन में है। लेकिन सदर साहब ने माशाल्लाह से आप सबको थैंक यू किया, उन्होंने नून लीग को, काफ लीग को, उनकी कुर्सी बार-बार खड़ी करने में अपोजिशन का भी हाथ है। जितने भी अपोजिशन के जो थे उस वक्त लीडरान भी, बशमूल मौलाना फजल रहमान और शेरपाव साहब और हम ख्याल ग्रुप के, वो तमाम लोग उस तमाम एहतजाज के दौरान हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने वॉकआउट किया। तो ये पहली दफा 5 सालों में आप देख रहे हैं कि अपोजिशन है वो जल हुई है, इकट्ठी हुई है और सब ने इकट्ठे मिलकर एहतजाज और वॉकआउट किया। ये भी एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई है। अच्छा चौधरी निसार साहब, आई कम टू यू एज वेल डॉक्टर साहब, लेकिन चौधरी निसार साहब निकलते हैं और एक ब्रीफिंग देते हैं प्रेस को, जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग भत्ताखोर या जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे अब वो फिर से हुकूमत से बैठ के चुपचाप बैठ गए, तो वो MQM की तरफ ही इशारा कर रहे थे आई थिंक। जी
اچھا مجھے بتائیے گا کیا MQM مطلب MQM واز ناٹ پارٹ آف دس احتجاج, وہ چپ چاپ بیٹھے رہے. اچھا چلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب MQM نے حکومت چھوڑی تھی تو آپ لوگوں نے بھی تو ویلکم کیا تھا MQM کو اپوزیشن میں, اب آپ لوگ ان کے خلاف ہی مطلب اس قسم کے بیان دے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ بھی وہی کرتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی اپوزیشن پارٹی, پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر کی کرسی جب آج گری ہے جی, یہ پتہ نہیں شاید خدائی اشارہ تھا, اور پھر ایک بڑا جو نوٹ کیا ڈاکٹر شاہد نے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس کو سہارا بھی کس نے دیا. لیکن آپ دیکھیں نا اگر آج حکومت کھڑی ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ اور PML کاف کے ووٹوں کی وجہ سے کھڑی ہے. یہ کہنا کہ جی ہماری وجہ سے وہ کسی طرح کھڑی ہے, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ لوگ ہیں جو مستقل ان کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں بجٹ کے ٹائم پہ, جو ان کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں جب بھی ان کو ووٹنگ. اور MQM اور قاف نے کرسی نہیں کھڑی کی تھی میرے خیال سے, کسی اور نے ہی کرسی جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن یہ پارٹیاں جو ہیں جو ایکچوئل حکومت کی اسٹرینتھ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, وہ تو ANP سے, MQM سے اور PML کاف سے آ رہی ہے. اپوزیشن رہے ہیں نا. نہیں, ہم کہاں سائلنٹ اپوزیشن ہے. جہاں دیکھیں نا موقع آیا, یہ بات شاید ڈاکٹر صاحب اس کی گواہی دیں گے, ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آصف علی زرداری صدر پاکستان بننے جا رہے تھے, اس کے خلاف مسلم لیگ نون کا ایک علیحدہ کینڈیڈیٹ جسٹس سعید الزمان صدیقی, تو ہم تو پہلے دن سے آصف علی زرداری کی مخالفت کر رہے ہیں. جب سنیں, آپ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے جب NRO کا موقع آیا تو جناب شہباز شریف پٹیشنر بنے سپریم کورٹ میں کہ NRO نہیں ہونا چاہیے. کیری لوگر بل کا معاملہ آیا, پچھلے 3 بجٹ سے ہم مستقل اس حکومت کی ٹوتھ اینڈ نیل کلوز بائی کلوز اپوزیشن کر رہے ہیں بجٹ میں ان کی. تو جہاں تک معاملہ صدر زرداری کی سپیچ پہ واپس آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, صدر زرداری کی سپیچ میں کیا چیز تھی جو مسنگ تھی؟ انہوں نے بات کی مائنورٹیز کو رائٹ دینے کی, انہوں نے بات کی اکنامک پراسپیرٹی کی, انہوں نے بات کی مہنگائی کم ہو جائے گی, انہوں نے کہا ہم لوگ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے بات کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اینڈ شہید محترمہ کے ویژن ہم لے کے چل رہے ہیں, سب کچھ. لیکن کوئی ٹھوس چیز کیا تھی اس سپیچ میں؟ دیکھیں اس میں عوام مسنگ تھے. نہیں, انہوں نے کہا میں نے ہم عوام کو ڈیلیور کریں گے. مگر یہ کریں گے مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا, وہ بھی انہوں نے بھی کوئی فگرز دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی فگرز, لوگوں کی فگرز, جو لوگ بات کر رہے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں, اب یہ کاغذوں پہ تو زندہ نہیں ہے نا اس ملک کے لوگ کہ آپ ان کو فگرز لا کے بتا دیں کہ یہ ہم نے کر دیا تو یہ کر دیا. اب یہ بات ہے کہ مہنگائی آدھی ہو گئی ہے, یہ ہو گئی, مطلب ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں. لیکن اس میں جو بات ہے نا خرم صاحب کی, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا کہ یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ 5 سالوں بعد اپوزیشن پہلی دفعہ جیل ہوگی. مطلب دیکھیں یہ بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ پہلے سال پرویز علیہ صاحب ادھر تھے غالباً, اچھا پچھلے سال تک میرے خیال سے مولانا صاحب ادھر تھے, اچھا اب ان کے ساتھ مولانا صاحب ہیں, پرویز علیہ صاحب. مطلب ہمیں بالکل لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا. جس طرح صدر صاحب نے کہا وی بلیو ان ریکنسیلیشن, نہیں مطلب یہ کہ میں نے کہا نا کہ وہ اس لحاظ سے غالباً بڑے کامیاب سیاستدان ہے کہ وہ اس کو کوئی سودا بازی, انہوں نے جیسے سودا بازی کا لفظ استعمال کیا, میں اسے کہتا ہوں وہ سب کو شاید سب کو بیوقوف بنا گئے. مطلب میں زیادہ کھل کے بات کروں گا, مطلب وہ سب کو کہتے ہیں چونا لگا. مطلب کوئی آدمی ادھر ہے, کبھی ادھر گر گیا, کبھی ادھر گر گیا, کبھی ادھر گیا, کبھی حکومت دائیں بائیں آگے پیچھے کر آ کے جیسے تیسے کر کے, یعنی وزیر اعظم بھی بلی چڑھنے جا رہا ہے اب, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اس کو وزیر اعظم کا بھی شکریہ کیا, تو جاتے جاتے خدا الوداعی خدافظ تو کہنا ہے نا کس کو, انکوالیفائیڈ اپریسیشن ہے نا. مطلب ہے کہ یہ اپریسیشن ہو رہی ہے کہ عدلیہ کے احکامات کی 800 دن سے 800+ ڈیز ہو گئے ہیں, انہوں نے عدلیہ کے احکامات کی حکمت عملی کیے جا رہے ہیں, اور اب تو اس حد تک آ گئے کہ عدلیہ کی تصحیح کر رہے ہیں باقاعدہ جناب وزیر اعظم. اور وہ وزیر اعظم جن کے دور میں, اب جب فگرز کی بات ہے تو ایگزیکٹ فگر اسٹیٹ بینک کی یہ ہیں کہ ان کے دور میں اب تک جب یہ آئے تھے تو 6,418 ارب روپے کا قرضہ تھا پاکستان کے اوپر, آج 12,673 ارب روپے کا قرضہ ہے, ڈبل ہو گیا. پچھلے 60 سال کی حکومتوں نے جتنا قرضہ لیا تھا اتنا قرضہ صرف اس حکومت نے لیا ہے. اور یہ میں چاہتا آپ کے ناظرین کے لیے میں خود لے کر آیا ہوں تاکہ جو اسٹیٹ بینک کی ابھی فرسٹ کوارٹر کی رپورٹ آئی ہے جس میں پبلش فگر کی انہوں نے کہ 30 جون کو جب بجٹ ہوا تو اس وقت پاکستان کا قرضہ 12,140 ارب روپے تھا. نومبر میں جس کی لاسٹ پبلشڈ فگرز ہیں 12,673 ارب روپے. اب جو ناظرین کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس مالی سال کے پہلے 3 مہینے تھے, اس حکومت نے ان 3 مہینوں میں 527 ارب روپے کے قرضے لیے, ہر روز 5.25 ارب روپے کے نوٹ چھاپے گئے.
every single day first quarter. یہ published figures ہیں, یہ اگر یہاں کوئی حکومت کے صاحب ہوتے تو میں ان کو کھول کے بھی دکھا دوں, بلکہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے عوام کو دکھا دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی الزام تراشی ہو رہی ہے کسی بھی طرح جو ہے پبلک ڈیٹ کے اوپر یا کوئی بھی. یہ اگر آپ یہ بھی انگلش میں ہے جی, ہاں یہ بھی انگلش میں ہے. اگر آپ کا کیمرہ اس پر فوکس کرے, ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جون 2011 میں 12,146 ایک پہلی لائن ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد نومبر 2011 میں 1 نومبر کو 12,673 ارب روپے, اور اسٹیٹ بینک نے کنوینئنٹلی اس کا ڈفرنس بھی نکال دیا ہے 527.2 ارب روپے 92 دنوں میں. یہ 5.6 ارب کتنا ہوتا ہے جی پر ڈے, کتنا 5.73 5.6 ارب روپے ڈیلی اس حکومت نے قرضہ لیا ہے. اب اس طرح چل نہیں سکتا. دیکھیں نا, اب جو عوام ہیں, ہم نے ایک تو صدر مملکت کا پوائنٹ آف ویو سنا نا, جو اسلام آباد بیٹھ کر ہے. اب جو پاکستان کا شہری ہے, چاہے وہ سانگڑ میں بیٹھا ہے, چاہے وہ اٹک میں بیٹھا ہے, چاہے وہ مردان میں بیٹھا ہے, اب اس کو کیا نظر, اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری بجلی کا بل جو ہے وہ 300 گنا ہو گیا, لیکن لوڈ شیڈنگ نہیں کم ہوئی. لوڈ شیڈنگ بھی جس طرح بل بڑھ رہا ہے اس طرح لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے. اس کو یہ نظر آیا کہ مجھے 4 سال پہلے گیس کچھ سال میں دن مل جاتی تھی, اب بالکل ہی گیس نہیں مل رہی. اس کو یہ نظر آیا کہ میرا پیٹرول کا بل مستقل بڑھ رہا ہے. اس کو یہ بھی نظر آیا کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے, خدا جانے جو صدر مملکت ہیں وہ کس پاکستان کی بات کریں, لیکن پاکستان کے عوام کو جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ رفلی پاکستان میں 25 سے 30% کی اینول انفلیشن تقریباً میرے خیال سے officially تو it's about I think 11%. ہاں, لیکن 25 جو پرسپشن ہے لوگوں کی ان ٹرمز آف فوڈ انفلیشن, جو کھانے کی چیزوں میں بڑھا ہے. اب صدر صاحب جو ہیں ان کو وہ جو تکلیف ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ اس کنزیومر سائڈ جو پاکستان کا عام شہری جس نظر سے دیکھتا ہے, اور اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک اس طرح یہ قرضے لیتے رہیں گے نہ ہی انفلیشن گھٹے گی. اور جو لوڈ شیڈنگ اور نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک اور فگر سب سے اہم ترین پاکستان کے شہریوں کے لیے وہ یہ ہے جو ان کی سمجھ, کہ پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کی شرح پچھلے 40 سال میں سب سے کم ہے. یہ بھی حکومت کے اپنے فگرز پبلش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نیا کاروبار نہیں لگ رہا, پاکستان میں نئی دکانیں نہیں کھل رہی, پاکستان میں نئے نوجوانوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع نہیں بن رہے, نوکریاں نہیں آ رہی. اب یہ جو بات ہے, اب تمام جو صدر صاحب نے یہ تقریر تو فرما دی ہے, لیکن وہ جو پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کو مستقبل میں مزید اندھیرا لوڈ شیڈنگ کا, اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے مزید بے روزگاری, ان کو مزید مہنگائی نظر آ رہی ہے. یہ سے تو نہیں خرم صاحب, یہ تو کافی مطلب آپ کہہ رہے 4 سال سے ہوئی, آپ لوگ کیا کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی تو یہ کہنا آسان ہے. نہیں, ہم تو مستقل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کیا مستقل پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ بات سنیں, بات ساری یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مگر یہ پروٹیسٹ نہ بھی کرتے تو صرف پہ کیا اثر پڑ جاتا. دیکھیں نا, کیا اسٹیل مل نہ کھائی جاتی, کیا پی آئی اے بچ, دیکھیں نا یہ ان کے پروٹیسٹ کرنے سے تو پوری 18 کروڑ لوگ ہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ پروٹیسٹ کرنے سے ان کو, میں نے بات جو پہلے بھی کی نا کہ وہ کرسی کرتے ہوئے تصویروں تو فوجی نظر آ رہے ہیں, اور فوجیوں کے ساتھ ساتھ یہ سب سارے ہی شریک ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ پرسیپشن ہے. پرسیپشن یہ ہے, دیکھیں نا پہلا سال 4 سال ہے نا, پہلے سال گڈمڈ رہے کہ حکومت میں رہے نہ رہے, کس طرح یہ میں ان سے زیادہ میں ان کی ذہانت کو داد دے رہا ہوں اس وقت. پہلے سال ہی گڈمڈ رہے کہ حکومت میں رہے باہر ہے, دوسرا سال گزر گیا لانگ مارچ, عدالت. نہیں ہم 6 ہفتے حکومت میں تھے اور 12 مئی 2008 کو ہمارے وفاقی وزراء نے استعفیٰ دیا. اچھا, دوسرا سال یہ عدالتیں, لانگ مارچ, گورنر رول, یہ اس چکر بازی میں نکل گیا. تیسرا سال یہ NRO, چوتھے سال میں انہوں نے تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا ان کو, ٹھیک ہے نا, یہ تحریک انصاف لڑ گئے. ہاں, تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کہتے ہیں چوہدری صاحب؟ ہاں, جنرل پاشا کی ریٹائرمنٹ سے ایک بہت بڑی انقلابی پارٹی یہ جو فگرز دے رہے ہیں, نہیں سنیں, یہ جو فگرز ہیں ان کی, میں ان سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں ان کا بھی رول تھا. نہیں, رول نہیں تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ کو ماشاءاللہ آ کے لگ جاتا, نہیں ایسا کچھ نہیں. ایک جو اسٹیج تھی جہاں پہ ان کی بات بہت کلیئر کٹ انداز میں اپوزیشن ایک لائنز ڈرا کر سکتی تھی کرپشن پہ, باقی چیزوں پہ. یہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے, NRO اور باقی ساری چیزیں میں ایگری کرتا ہوں, لانگ مارچ وہ بالکل درست, لیکن کچھ چیزوں پہ یہ ریڈ لائنز ڈرا کر سکتے تھے, یہ بھی ڈرا کر سکتے تھے اور فوج بھی ڈرا کر سکتی تھی. مجھے بتائیں ایک حکومت, دیکھیں جب بھی میں نے نون لیگ سے سوال پوچھا, کسی بھی اس کے پارٹی کے ممبر سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کچھ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے
کہ فوج نہ آ جائے. ہاں کہ فوج نہ آ جائے. ڈرا کے رکھا ہے نا. بھائی مجھے بتائیں کہاں سے فوج آ جائے گی؟ جنرل پاشا چلے گئے. نہیں فوج آ جائے گی. سنیں جنرل پاشا چلے گئے, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ چلی جائے گی اگلی کو. مجھے بتائیں جنرل کینی بھی چلے جائیں گے اگلے سال, افتخار چودھری بھی. انسان آج مجھے بتائیں پی آئی اے واپس کیسے آئے گی, ریلوے واپس کیسے آئے گی, اس ملک کا جو اربوں خربوں روپیہ لوٹ گیا وہ وہاں سے, لوگوں کا جو مورل ختم ہو گیا وہ کیسے آئے گا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو فگرز دے رہے ہیں, یہ فگرز ان کو اتارے گا کون؟ اگلے میں کہتا ہوں 20 سال 50 سال ہماری نسلیں بچوں کی, ہماری اگلی نسلیں مر جائیں گی. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا قرضہ, جو ملک لٹ گیا ہے. دیکھیں آپ یہ اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اتنا قرضہ ہو گیا, پتہ ہے قرضہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اس قرضے کو اتارے گا کون؟ وہ قرضہ جب چڑھ رہا تھا, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو بجٹ کیسے پاس ہوتے گئے؟ آپ نے کیوں جا کے گریبان نہیں پکڑے؟ دیکھیں جب یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری عوامی نیشنل پارٹی ایم کیو ایم اور بلا شبہ پی ایم ایل کاف پر بھی جائے گی کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا. مثلا اب ایک ہی بڑی اچھی اگزامپل ہے, صدر مملکت نے آج بلوچستان کے بارے میں بڑی گفتگو فرمائی ہے. ان کو اچھی طرح معلوم ہے, پوری قوم کو معلوم ہے کہ 4 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, تو پھر یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے یہ کیا اور یہ نہیں ہو سکا اور ہم پھر معافی مانگتے ہیں. بھئی آپ کی ذمہ داری تھی, آپ 4 سال خود حکومت میں تھے. اگر آپ وہاں جو ہے وہاں کے لوگوں کو, اگر یا تو آپ کی حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں بھی پیپلز پارٹی کے جو ہے ارکان کے اکثریت نہیں, تو شروع میں ہی ایک سودے بازی ہوئی جس میں شہزاد صاحب نے فرمایا کہ مجھے پرویز مشرف نے حکم دیا کہ جناب ان کے ساتھ بات کر لو بلوچستان میں. تو وہ جو ہے اب جب ان کی ذمہ داری جب وہاں ڈائریکٹلی موجود ہے بلوچستان میں, تو وہ کس طرح آج جو ہے وہ ذرا سا بھی اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی انسیٹسفیکٹری قسم کی اسپیچ تھی؟ جی یہ 1/9 اس کے نمبر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ صدر مملکت نے شروع میں ہی اپنا پرچہ آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی کنٹری ایٹ وار, the country is still at war. انہوں نے کہا a divided nation is still divided. Threat of terrorism, militancy, it is still there. A fragile and weakened federation, آج بھی weakened ہے. انہوں نے کہا unclear roles and mandates of different institutions of state, وہ آج بھی ہیں. بلکہ آج صبح جو ہے ہمیں بتائے گا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کہ عجیب و غریب قسم کی منسٹریاں کریٹ کر رہے ہیں یہ, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے unclear roles جو ہیں, مثلا نیشنل ریگولیشن اینڈ سروسز کی انہیں کوئی نئی منسٹری بن رہی, ہمیں نہیں معلوم. کوئی فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری بن رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم. اچھا ہمیں آپ کو آ جائے گا جو کھا پی لیا اس کو سیکیور. ٹھیک ہے, یہ بھی فیل ہے. ٹھیک ہے, ڈسلوژن ان دی اسمالر پروونسز اینڈ ولنریبل گروپس وہ ابھی بھی موجود ہے. انرجی شارٹیج ڈیو ٹو پاسٹ نیگلیکٹ آف دی سیکٹر, یہ بھی ابھی تک معلوم ہے. سیریس اکنامک اینڈ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس, یہ آج بھی موجود ہے. صرف ایک نمبر جو ان کو ملا ہے 9 میں سے, وہ ملا ہے an altered constitution in violation of the 1973 constitution. Constitution کا ایک نمبر ان کو ملے گا, باقی 8 کے نمبر نہیں ملیں گے ان کو. اور ایک بات جو آج جو جس کی وجہ سے احتجاج آج پرزور ہوا, آج کے بعد میری جملہ مکمل, آج کے بعد پرویز مشرف کی جو غلطیاں تھیں اپنی جگہ پر, 4 سال جو حکومت کر لے, اس کے پاس پھر اپنی پچھلی حکومت کے اوپر بلیم کرنے کا موقع نہیں. پرویز مشرف کی غلطیاں ہیں, اس کی تباہیاں ہیں, لیکن اب اس حکومت کو اون کرنا پڑے گا کہ اگر انرجی شارٹیج ہے وہ مشرف کی وجہ سے نہیں, اس میں ان کی بھی اپنی ذمہ داری. کون حکومت کہے گی کہ ہم نے غلط کیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں صاحب, بجاتے رہے. بلکہ آخر میں دیکھیں, آخر میں تو یہ اتنے سیزن پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایوان سے جب آپ واک آؤٹ کرتے ہیں تو ایکچولی آپ خاموشی سے اسپیچ کرنے دیتے ہیں دوسرے کو. مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیچ میں جو ہنگامہ یہ انہوں نے بپا کیا ہوا تھا اس کا زیادہ امپیکٹ تھا, لیکن بعد میں واک آؤٹ کر گئے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ دیکھیں بات ساری یہ ہے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ان کو یہ یقیناً ڈر ہوگا, اور اس ملک میں ایسا ہوا بھی ہے کہ اپوزیشن کی جماعت جب ایک اس نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو کسی تھرڈ فورس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے انٹروین کیا ہے. میں ان کی لیکن اس ماحول میں جہاں پہ میڈیا ہے, یہاں پہ ایمبیسڈرز ہیں, میرا صرف تمام آرمی چیفز ہیں, تمام سپیکرز ہیں, تمام گورنر چیف منسٹرز ہیں, ہم نے اپنا جو جمہوری فرض تھا پاکستان کے عوام نے بطور اپوزیشن جو ہمیں ایک فرض ہمارے ذمہ لگایا تھا, وہ ہم نے پورا ادا کیا. ایک تو آپ نعرے اپنے انگلش میں آئندہ سے لگائیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. نہیں, ہمارے نعرے اردو میں تھے, اور یہ تھا کہ غریب کو جینے دیں. اچھا, ہمارا نعرہ یہ تھا غریب کو جینے دیں. دوسری دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ بات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریئلٹی اور پرسیپشن ایک ہی ہوتا ہے, کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں چیزیں. ریئلٹی ہو سکتا ہے وہی ہو جو یہ کہہ رہے ہیں اور میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں, لیکن پرسیپشن یہ ہے, پرسیپشن کی میں بات کروں, پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو سب کو, ساری پارٹیوں کو انہوں نے خوب کھلایا, اداروں کو بھی کھلایا. دیکھیں اداروں کو بھی کھلانے سے مراد یہ کہ روٹی نہیں کھلائی بلکہ ان کو کھیل کھلایا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد
جب مدت جب ختم ہو رہی ہے حکومت کی تو ہماری ماشاءاللہ عدالتیں یہ طے کرنے جا رہی ہیں کہ وہ جو NRO اس حکومت کے آنے سے پہلے ہوا تھا وہ غلط تھا, اس میں امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی ان سب نے اپنا اپنا جو ہے نا کام ایسا لکھا ہے. یہ تو کہہ لینا کہ شاید یہ بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب میں جو سیاسی بصیرت ہے وہ شاید نواز شریف صاحب میں نہیں ہے. دیکھیں میں نہیں جانتا, وہ تو یہ تاریخ لکھے گی. جو ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب جو بلی چڑھنے جا رہے ہیں, کیا فرق پڑے گا, دوسرا آ جائے گا لائن میں, ابھی بھی امیدوار بے شمار مل جائیں گے, آ جائے گا دوسرا بن جائے گا. پوائنٹ یہ ہے, میرا وہی نقطہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسہ لٹ گیا, جو چلا گیا, جو ادارے تباہ ہو گئے, جو ٹرینیں آپ کی بند ہو گئیں, جو آپ کے لوگ چلے گئے, جو برین ٹرین ہو گئی, جو مایوسی پھیل گئی, جو گیا ختم, اب آپ اپوزیشن کہے کہ جی 5 سالوں کے بعد ان کو ماننا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں اوباما آتا ہے, بش آتا ہے, صدر آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن یونائٹڈ ایئر لائنز نہیں ختم ہوتی, ٹھیک ہے نا, آپ کا پینٹاگن نہیں ختم ہوتا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ختم ہوتا, وہاں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, ادارے ختم نہیں ہوتے. جس ملک میں سیاستدان, اپوزیشن, ماشاءاللہ, اب میں جوڈیشری کو کھول کے بول رہا ہوں, سارے کے سارے ادارے, آپ کے اسٹیبلشمنٹ بھی سارے کے سارے بیٹھ کے پہلے آپ, یا تو یہ سارے لکھنؤ کے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کریں, اچھا ہم نہیں کہیں گے آپ کریں, جو آپ کریں ہم کیوں کریں. اس چکر میں جو لٹ گیا ہے ملک سارا, کل کو یہ گورنمنٹ میں آئیں گے انشاءاللہ, مجھے بتائیں یہ کر اس کو کیا کریں گے. یہ جو اصل میں زرداری صاحب ڈالیں گے مشرف پہ, یہ ڈالیں گے زرداری صاحب پہ, ان کے بعد وہ آئیں گے. کی بات اپنی جگہ پر, پیسہ یہ لیکن واپس کہاں سے آئے گا. دیکھیں اصل ذمہ داری اس حکومت کو چلانے کی پاکستان کے ان عوام پر ہے جنہوں نے 18 فروری 2008 کو پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, MQM اور PML کاف کو پارلیمنٹ میں سیٹیں دی تھی. کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرنا ہم نے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر حکومت کے پاس میجورٹی موجود ہے, حکومت کو جو ہے آگے چلانے کے لیے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سے کس طرح ووٹ لیے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے. جی یہی تو بات, وہی علیحدہ ٹاپک ہے کہ کس طرح ووٹ, لیکن اگر اس پروسیس کی کوئی بھی کریڈیبلٹی ہے تو پاکستان کے عوام نے ایک ووٹ ڈالا ہے. پاکستان جو میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں, ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ پاکستان میں جو خاص طور پر 90s کا دور تھا کہ جو پرنسپل اپوزیشن تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح حکومت بدلی جاتی تھی. اس دفعہ پاکستان کی اپوزیشن نے وہ دروازہ بند کر دیا ہے. آج بھی اس کا کریڈٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے نہیں کیا. نہیں, یہ عام طور پہ ڈسکریڈٹ آتا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے. نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا. Let me finish. کسی نے کبھی یہ اتنے بڑے پولیٹیکل لینڈسکیپ جی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی رکن کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ DGISI, اتنے خاص طور پہ ہم سے لوگ ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ ان کی ایکسٹینشن جسٹیفائڈ نہیں ہوگی. ہمارا تو مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ہی اس حکومت کو بنایا تھا, وہی اب اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. نہیں, لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پوچھا, آپ بھی فگرز دکھا رہے ہیں, یہ پیسہ آپ لوگ آئیں گے, آپ کہیں گے ہم احتساب کریں گے, ہم پیسے لائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ پہلے کا نقصان ہے وہ مشرف پہ ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں ملک بہتر مینجمنٹ کے ذریعے. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں, جب دسمبر 2010 کے آخر میں MQM نے گورنمنٹ سے باہر آنے کا اعلان کیا, جی اس وقت PMLN نے اپنا 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا کہ جناب آپ یہ کریں تو معاملہ آگے چلے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے آسان ترین کام یہ تھا کہ PIA جو ڈیمانڈ تھی, پاکستان اسٹیل, جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں, وہاں کوالیفائڈ, کیپیبل اور انٹیگریٹی والے لوگوں کے چیئرمین, چیف ایگزیکٹو اور بورڈز مقرر کیے جائیں. آج تک پرائم منسٹر پاکستان, جن کی آج صدر مملکت نے انکوالیفائڈ اپریزیشن کی ہے, وہ بورڈ وہاں نہیں آ سکے, کیونکہ یہاں تو اقربا پروری ہے, یہاں تو جو ہے اپنی کہتے ہیں نا کس طرح قائم رکھا ہے, قائم یہ رکھا ہے کہ اداروں کی بلی چڑھا کر یہ کولیشن آج قائم ہے. پاکستان کے جو مثلا ریلوے جو ہے اس کو اس کولیشن کی بلی چڑھا دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی کولیشن قائم کر لی ہے, ریلوے کی تباہی کر لی. اب بات یہ ہے, میری گزارش ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یا تو وزیر اعظم پر ہے یا ریلوے کے وزیر پر, اور اس پارٹی پر ہے جنہوں نے اس کی تباہی کی. فوج کے آنے کا خوف زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ریاستی ادارے؟ دیکھیں میں پھر لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ اگری کریں گے کہ یہ خوف کہ فوج آ جائے گی, کیا یہ واقعی ایک مطلب یہ خوف آ گیا نا ان کی ذہن, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا وہ فوج. اب وہ یہ تو پاسبل ہے لیکن ہائیلی امپروبیبل ہوتا رہا ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ بات ان کی بھی درست ہے, یہ ہوتا رہا ہے نا 90 میں, یہ سارے میران گیٹ فلانا نکل رہے ہیں. 90 کی دہائی مختلف تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جی
آپ نے اگر زیادہ کیا اب وہ پتہ نہیں انفارمیشن تھی ڈس انفارمیشن تھی کیا تھی خدا جانے، ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ آپ نے ذرا کیا فوج چار بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اور آپ سے زیادہ تپی ہوئی ہے، اور امریکہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ رائٹسٹ ہیں، اور اسامہ بھائی یہ ہم نے تو دیکھا ہے نا، یہ ایک خوف بٹھا دیا گیا ان کے ذہن میں۔ اچھا اب جو خوف بیٹھ گیا، جب وہ خوف سے نکلنے کا تھوڑا ٹائم آیا تحریک انصاف، اچھا اب مصیبت یہ ہے ساری، دیکھیں ایک وقت تھا ہم نے میاں صاحب کو جلاوطنی میں میں تو بہت زیادہ دیکھا ہے اور بڑا احترام ہے میاں صاحب کا۔ میاں صاحب جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں، آپ دیکھیں میاں صاحب کی کیا پوزیشن تھی، دیکھیں نا میاں صاحب کے ساتھ ان کے انڈر ساری مذہبی جماعتیں، تحریک انصاف، محمود خان اچکزئی، ساری یعنی سارے لوگ، میاں صاحب کی ایک ایسی پوزیشن تھی وہ 90s میں بھی بن گئی تھی۔ دیکھیں اپوزیشن میں ایک فگر ایسی ہوتی ہے جو ایک ایسا رخ تھا، جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ ایک موقع پہ، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان، اپوزیشن بنتی ہے نا، سب کو گیدر کرتی ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں سب لوگ، ایک رنگ روپ لیتے ہیں اگلے اس کا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے وہ اپورچونٹی مس کر دی۔ دیکھیں نا 4 سال بعد، اب میں وہ جو بات کہہ رہا ہوں، آج کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جیل ہو گئی، میں ان سے کہہ رہا ہوں جی پچھلے سال اپوزیشن دوسری تھی، پچھلے سال مولانا صاحب ادھر تھے، اس سے پہلے چودھری صاحب تھے نثار صاحب کی جگہ۔ دیکھیں نا 4 سالوں میں نہ پتہ چلا کہ اپوزیشن کون ہے، نہ سمجھ میں آیا، کنفیوژن، دشمن عمران خان ہے یا گو زرداری گو ہے یا فوج ہے یا پاشا، اب تو جنرل پاشا چلا، دیکھیں نا اب وہ اس خوف میں مجھے پرابلم یہ ہے کہ ملک ڈوب گیا۔ اور یہ جب آئیں گے، اگر یہ حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ ان کو آنا ہے، آئیں اللہ کرے، مگر ان کے یہ جو چیزیں ہیں ساری جو نقصان ہو گیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں گڈ مینجمنٹ کریں گے، نہیں وہ پھر ان کو دیکھیں نا اب کیسے گڈ، یہ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ پی آئی اے کے ہمارے پاس بہت بہتر اکنامک ٹیم موجود ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے سارے معاملے۔ نہیں لیکن جب پیسے ہوں گے تو انسان کرے گا نا۔ خرم جی صاحب پیسے ہم لوگ قرضہ اتار کے، میری گزارش ہے جو ایک آج بھی اس کے اوپر جو اصل ایشو ہے کہ ملک میں جو میں نے کہا سرمایہ کاری کا بحران ہے اسے دور کیسے کرنا ہے، وہ تو جب کانفیڈنس آئے گا پاکستان کی اکانومی میں، بہتر مینجمنٹ سے نظر آئے گا کہ سرکولر ڈیٹ جس کی وجہ سے ہم بجلی پیدا نہیں کر پا رہے، بہت سارے دوسرے ایشوز، یہ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو پاکستان کو اس وقت ہر روز ڈبو رہے ہیں، ان میں جب رکاوٹ آئے گی، ان کے جو تباہی میں کمی آئے گی، تو پھر ایک کانفیڈنس کریٹ ہوگا ملک میں دوبارہ انویسٹمنٹ۔ وہ سب پاکستان کے لوگ جو بجلی کی وجہ سے اور گیس کی وجہ سے اپنی انویسٹمنٹ کو ویتنام بنگلہ دیش سیکیورٹی کی وجہ سے وہ معاملات کو بہتر کریں گے۔ لیکن میں پھر دہراتا ہوں، حکومت کا کام گورن کرنا ہے، اپوزیشن کام ہے اس کو اپوز کرنا، وہ ہم نے کیا ہے۔ ان کے پاس جو ایگزیکٹو ہے اس نے جو اپنی اتھارٹی استعمال کی ہے، وہ اتھارٹی اس میجورٹی کے ذریعے آئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو ووٹ پارلیمنٹ میں ان کو ملے ہوئے ہیں، اے این پی کو، ایم کیو ایم کو، بی ایم ایل کاف کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ ساری تباہیاں کی ہیں جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن جب پاکستان کے عوام جو ہیں اپنا فیصلہ ہمیں یقین ہے ہمارے حق میں کریں گے انشاءاللہ، تو پھر یہاں بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ بہتری آئے گی پاکستان۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب اپنی اسپیچ سے، اپنی ڈیلیوری سے جو پوائنٹس آئے تھے، یو تھنک ایک دفعہ انہوں نے اسپیچ ختم کری اینڈ ہی گاٹ آف دا پوڈیم، کیا وہ مطمئن ہوں گے؟ دیکھیں پولیٹیکلی تو ہی ون، پولیٹیکلی تو انہوں نے اس لیے جیت گئے کہ 5 سال انہوں نے، جیسے میں نے پہلے کہا نا، 5 سال انہوں نے خوب کھلایا سب کو، ایسے کھیل کوئی ادھر کوئی گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی 2-4 وزیر نکال دیے، کبھی آ گیا کوئی کا وزیر قانون، کوئی عدالت ادھر لگا دیا، کسی کو ادھر ٹرک کی بتیوں کے پیچھے سب کو لگا، لوگوں کو جیسے تیسے سب کنفیوز، ٹھیک ہے نا، کسی کا دھرنا غائب ہو گیا، کسی کی گو زرداری گو غائب ہو گئی، کوئی ایم کیو ایم کو، مطلب سب کو انہوں نے گھما کے الٹیمیٹلی انہوں نے یہ ظاہر کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ ان سب سے شاید زیادہ ذہین ہے، کیونکہ یہ ان سب کی ویکنیسز، یہ ڈرتے ہیں فوج نہ آ جائے، ان کے ذہن میں 12 اکتوبر اٹکی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے ذہن میں کچھ اور ہے، عمران خان کا کچھ اور ہے، فلانے کا کچھ اور ہے، چودھریز کا، سب کو انہوں نے ایسا گھمایا پھرایا کہ اس کے اگینسٹ وہ، اس کے اگینسٹ وہ، ایم کیو ایم ہے تو اے این پی تو فلانا، انہوں نے کرا کے یہ ٹائم نکالا سارا۔ اور اس کے بعد خرم صاحب مسکرا نہیں، وہ میں کہا کہ صدر صاحب کی جو آج اچیومنٹ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے شہید بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑ لیا، ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ پچھلی تقریر میں پی ایم ایل کاف ان کے ساتھ نہیں تھی، آج ان کے وزراء، ان کے جو حکومتی نہیں، لیکن انہوں نے کہا میں شہید محترمہ کے ویژن کے ساتھ، سیاسی طور پہ تو جیت گئے نا وہ، میں تو کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی جیت گئے نا وہ۔ جی دیکھیں میں یہ جو کہہ رہا ہوں صدر صاحب جو ہیں، اب یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی سیاسی کولیشن کو، حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ریلوے کی بلی چڑھا دیتے ہیں یا اپنی اگر وہ پورٹس اینڈ شپنگ کی بلی چڑھا دیتے ہیں، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بلی چڑھا دیتے ہیں، تو وہ پولیٹیکلی کامیاب ہے؟
میں نہیں سمجھتا پولیٹیکل کام ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس شخص نے کیا کیا. اور جو ایک بات بڑی اہم ہے جس کا صدر صاحب نے ذکر نہیں کیا, وہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایبٹ آباد, سلالہ, مہران بینک ہوتے ہیں, کیا صرف عسکری قیادت ذمہ دار ہے؟ پاکستان کی افواج کا سپریم کمانڈر کون ہے؟ کس کو یہ ذمہ داری پاکستان کی سیکیورٹی اٹھانی ہے؟ وہ صاحب جو آج تقریر فرما رہے تھے وہ بھی اس پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملے میں بھی تو آپ کو بریفنگ لینی چاہیے نا. پھر پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہم ان سے بریفنگ لیتے. دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم پورا کر لیا, انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے فوج کے ڈر سے کہ فوج نہ آ جائے 90 کی طرح, انہوں نے ان کو رول کرنے دیا. میں تو ان کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کل کو پاکستان کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا. آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ جمہوری طریقے سے پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے نہیں, نو کانفیڈنس موشنز کے ذریعے نہیں, کس طریقے سے پاکستان میں جمہوری طریقے سے حکومت بدلی جائے گی؟ حکومت تبھی بدلی جائے گی جب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. اگر آپ پنجاب میں ریزگنیشنز دے دیتے, اتنا بڑا صوبہ ہے, آپ لوگوں کی اتنی سیٹیں, مطلب الیکشن تو ہوتے نا, بائی الیکشن تو نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا, لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیے. مفروضے کی بنیاد پر کہ جی ہمارے جو ریزگنیشن ہے ان کی وجہ سے جنرل الیکشن کال ہو جانا تھا, بالکل غلط ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, جب ہمیں یہ ایک سینس آئی کہ ہمارے ریزگنیشن کی وجہ سے جنرل الیکشن ہو جائے گا, اور آج سے وہ کلاک ایکچولی ٹک ہونا شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب جب لاسٹ رسک تو تھوڑا بہت لینا پڑتا ہے نا. نہیں, اب ٹائم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ٹائم آ گیا ہے. اس لیے واپس میں آنا چاہتی ہوں صدر زرداری کی اسپیچ کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پولیٹیکلی ٹوڈے واز ہی ون. میں بات یہ کہہ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ گھر جا کے ٹی وی لگائیں گے, اسپیچ دیں گے, ہی ول بی سیٹسفائیڈ ود دی اسپیچ؟ they don't care, وہ سیٹسفائی نہیں ہے. اسپیچ ایشو نہیں, بات ساری یہ ہے, دیکھیں نا ایشو ہی نہیں ہے. انہوں نے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے انٹرنیشنلی سنا جا رہا ہے, نیشنلی سنا جا رہا ہے. سو واٹ کیا مطلب دیکھیں نا, وہ تو ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی چپڑاسی ہوتا. دیکھیں نا وہ کسی اور مائنڈ سیٹ میں ہے سارے. پاکستان از اے کرٹیکل اسٹیٹ. انہوں نے اس کے پریزیڈنٹ کی اسپیچ آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنلی, مجھے عدالت کہے, میں فرض کریں کہ میں جیلر ہوں کسی جیل کا, یا میں ایک عام شہری ہوں, اور مجھے عدالت کہے کہ ڈاکٹر شاہد آپ نے صبح یہ کام کرنا ہے, مجھے فیصلہ کر دے, اور میں کھڑا ہو کے کہوں کہ میں کوئی چپڑاسی ہوں جو تمہاری بات سنوں. ٹھیک ہے نا, اس ملک میں میسج کیا دے رہا ہوں, اس ملک کا چیف ایگزیکٹو میسج کیا دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے, پی ایچ ڈی کرتے ہوئے بچوں کے سامنے, کہ میں کوئی چپڑاسی ہوں عدالت کا حکم سنوں. یعنی عدالت کا حکم ماننا چپڑاسی ہونا ہے. یعنی اور چپڑاسی میرے نظر میں زیادہ عزت دار آدمی ہے, کیونکہ وہ رزق حلال کماتا ہے. چپڑاسی ہونا کوئی بری, وہ حرام خور بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ باعزت آدمی ہے. اچھا مسئلہ یہ سارا, یہ ان کا خیال ہے کہ کل کو انہیں موقع نہیں ملا, یہ ان کو چلنے دیں گے. ان کو ایک فعال یہ جو اصول سیاست ہے ساری سائڈ پہ, ان کو یہ جو ہے نا یا تو زیادہ ہی سیدھے ہیں یا پتہ نہیں کیا چاہے, وہ ان کو 15 دن میں اگاڑ کے پھینک دیں گے انہیں موقع ملا تو. انہوں نے جمہوریت کی پٹری کے چکر میں انہوں نے اچھا کیا, میں یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ملک ڈوب گیا, انہیں موقع ملے گا. ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی اسموتھ سیل کے نہیں 5 سال میاں صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں سارے, نہیں ان کو نہ ہلاؤ کہ فوج نہ آ جائے. وہ کہیں گے بھائی پھینکو اٹھا کے ان کو. یہ کون؟ میرے پاس 1 منٹ ہے خرم صاحب, آپ اگر جواب دینا چاہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا ہے. ہمارا پورا یقین ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کس کی حکومت آئے گی. یہ ضروری نہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو, ہماری امید ہے, ہماری دعا ہے, ہمارا یقین ایسا ہوگا, لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں اسٹیبلش ہونا چاہیے, جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکا, جمہوری حکومت عوام کی مرضی سے بدلی جائے اور ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ایک جمہوری حکومت سے دوسری تک ہونا چاہیے وداؤٹ اینی. لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس حکومت سے دوسری حکومت یہ ہو گیا کہ کرسی بہرحال فوجی سیدھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ یہ تو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, لیکن ہمیں آخرکار اس بات پہنچانا ہے کہ ان دی اینڈ اس کرسی کے پیچھے عوام نہیں کھڑا ہونا ہے. جب عوام کھڑے ہوں گے تو کرسی نہیں گرے گی کبھی. چلے ٹھیک ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. ناظرین گفتگو ہوئی صدر زرداری کی اسپیچ کے حوالے سے, اینڈ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اٹ واز اے پولیٹیکل ون فار صدر زرداری صاحب. انہوں نے 4 سال گزار لیے. جمہوریت جو ہے وہ پاکستان میں تو ہے, لیکن شاید پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے فائنانشلی کھوکھلا ہو چکا ہے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بے شک پاکستان کی کرسی ماضی میں فوج نے اٹھائی ہو, لیکن اب عوام جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھائے گی, اور ہمیشہ کی طرح یہی ہے امید کہ پاکستان بہتری کی طرف ہی جائے. تھینک یو فار واچنگ, سی یو نیکسٹ ٹائم.